क्लब के बिहाफ पे आप चूँकि जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे लिए मेहमान खसूसी हैं और सब अहबाब का सबका शुक्रिया। तो अब दुआ करवाएंगे और इंशाल्लाह उसके बाद आपके लिए खाना पेश किया जाएगा। सैयद कमर रज़ा शाह साहब, आपसे गुजारिश करूँगा कि आप इसी में है कि मोहब्बतें बांटी जाएँ, नफ़रतों को मिटाया जाए। और आज तक हर शख्स ने मुबीन चौधरी साहब के हवाले से बात की और हर शख्स ने अपने ज़ाती ताल्लुक़ की बात की। किसी इंसान की उसके साथ ताल्लुक़ का, उसकी शख्सियत का खूबसूरत पहलू ये होता है कि हर शख्स ये कहे कि वो मेरा ज़ाती ताल्लुक़दार था। और मुबीन साहब के मामले में हर शख्स ने कहा कि मेरा उनके साथ ज़ाती ताल्लुक़ था। तो यही सबसे खूबसूरत उनकी बात थी कि उन्होंने हर बंदे के साथ एक खूबसूरत रिश्ता कायम किया और हम सबको ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए। आज की तकरीब के जो सदारत कर रहे थे हमारे सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया शराज खान साहब, और आज के आखिरी स्पीकर मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। इस बात की खुशी हो रही है कि आज मैं कुछ बहुत सीनियर सहाफ़ी अहमद अली सैयद साहब, अमानुल्लाह खान साहब, राजा फैज सुल्तान साहब और भी जो सीनियर हमारे सहाफ़ी हैं उनसे मुलाकात हो गई है। लेकिन आज ये शाम दुख की शाम है कश्मीरी साहब। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में दो चीज़ों का कत्ल हुआ है, वो है सच और असूल। ये आज इस शाम को दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल हुए। अरशद जमील साहब ने सच की बात की और हमारे अहमद अली सैयद साहब ने असूल की बात की। और जो दो चीज़ों ने परवान चढ़ा है वो हैं मुनाफकत और करप्शन। मैं समझता हूँ कि सहाफ़ी जो है, जर्नलिस्ट, और मैं 60s में पला बड़ा था और मैं 60s में देखता था कि जहाँ मिनहाज बरना, निसार उस्मानी, अब्दुल हमीद छापरा और इस तरह के लोग थे जो सच और हक की बात, रसूल की बात करते थे। आज वो कम हो गई है। आज चूँकि आप सब सहाफ़ी हैं तो मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। तारिक डार साहब से मैं अक्सर ये बात करता रहता हूँ, लेकिन आज आपसे भी बात करना चाहता हूँ। मैंने जब मेरी आखिरी मुलाकात मुबीन चौधरी साहब से हुई थी तो उस दिन मैं वो वाहिद शख्स था जिसने उनको आखिर वक़्त तक, और मेरा भाई अकरम आबिद छोटा बैठा है और उसको इल्म है कि मेरा और मुबीन चौधरी साहब का क्या तल्लुक़ था। मैं उनके साथ काफ़ी देर अकेला बैठा रहा और उन्होंने जो बातें की थी वो मैं किसी दिन फिर शेयर करूंगा। और आज मेरी ख्वाहिश थी शराज खान साहब कि आप सिर्फ एक स्पीकर रखते और वो एक स्पीकर हमें साफ़ी और मुबीन चौधरी के बारे में बताता। ये जो टूट के बातें हो रही हैं मुझे बहुत अच्छी लग रही है और नुमाइंदगी हो रही है बहुत सारे दोस्तों की, शायद अदरवाइज ये ना हो सकती। लेकिन बात यह भी हमें करनी चाहिए कि एक शख्स की ड्यूटी लगाएं जो पूरी बात करे। मुबीन चौधरी साहब को याद करने के लिए मेरा अहमद अली सैयद साहब ने जिक्र नहीं किया, लेकिन जब मैं 81 में यहाँ आया उस वक़्त मैं प्रेस क्लब कराची में कई दिन छुपा रहा था क्योंकि मेरे सर पे बाउंटी थी। और मैं सहाफ़ियों का, उन उस्तादों का जिनके साथ मैंने सीखा है, अमानुल्लाह खान साहब, और उन सहाफ़ियों का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूँ कि मैं उस प्रेस क्लब में था और वहाँ कोई हुकूमती इदारा दाखिल नहीं हो सकता था। ये ज़ियाउल हक का दौर था, आपको पता है कि कोड़े लगाए जा रहे थे, सहाफ़ियों ने भी कोड़े खाए, आम पब्लिक ने भी और हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने। आइए हम 2-3 चीज़ें बातें करें। आप में से अक्सर लोगों ने पिछले 3 दिन से एक BBC का वाक़या सुना होगा और वो है गैरी लिनेकर का वाक़या। सुना होगा, अगर नहीं सुना तो ज़रूर उसको पढ़िए। गैरी लिनेकर सहाफ़ी नहीं है, वो एक प्रेजेंटर था। उसने असूली बात करते हुए गवर्नमेंट का जो बोर्ड का माइग्रेशन का सिस्टम है इसको नाजीज़म से मिलाया। गवर्नमेंट ने उसको तो प्रेशर डाल के हटवा दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बदल ली है।
اب گورنمنٹ نے کہا کہ ہم بچوں سے ڈفرینٹ سلوک کریں گے، اور صحافی کا جو رول ہوتا ہے وہ کئی ہیں، لیکن میں 2 کی طرف اشارہ کروں گا۔ پہلا تو یہ ہے کہ وہ صحافی ہے امپارشل، جو وہ دیکھے، جو وہ سنے، جو میں کہوں وہ اس کو رپورٹ کرے۔ دوسرا اس کا رول ہے کہ وہ ایک سٹیزن بھی ہے، اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے نقطہ نظر کا بھی اظہار ضرور کرے، ووٹ کے ذریعے، اپنے کالموں کے ذریعے۔ آصف ڈار صاحب نے کہا، اور بہت سارے دوست یہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کالموں میں ہمیں گائیڈ بھی کریں، چونکہ جو پولیٹیشین ہے، پولیٹیکل ورکر ہوں میں، ہمارے اور بھی کچھ ساتھی بیٹھے ہیں، ہم اسی وقت آگے بڑھ سکتے ہیں اکرام میر صاحب جب آپ لوگ ہمیں گائیڈ کریں، چونکہ آپ ہمارے استاد بھی ہیں، آپ لوگ ہیں پڑھے لکھے۔ طارق ڈار صاحب اور میں تو ہر وقت پھنسے ہوتے ہیں کہ ہم کمیونٹی کا کام کر لیں، ہم ورکر کا کام کر لیں، اپنے جو ہمارے ووٹر ہیں ان کے ساتھ ہم انگیج ہو لیں۔ آج میں دوپہر کو گیا تھا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایک مسجد میں ایک سوشل ایشو پہ بات ہوئی ہے۔ ودود مشتاق صاحب وہاں موجود تھے، یہ اس میں لیڈنگ رول پلے کر رہے ہیں، اور جب بات کریں گے وہ سوشل ایشو ہے کہ آج کل ہماری نئی نسل، یہ آپ نے ویب سنا ہوگا جو سویٹ کے طور پہ بکتا ہے لیکن وہ بہت ڈینجرس ہے، ای سگریٹ ہر آدمی استعمال کرتا ہے، اس پہ تھا وہ۔ آئیے ہم مسجدوں کو اور کمیونٹی سینٹرز کو کھولیں کہ وہ ان ایشوز پہ بھی بات کریں، ان ایشوز کو بھی آگے بڑھیں، اور آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں امپارشیلٹی کے ساتھ بھی، لیکن آپ کا جو ایک ایز اے سٹیزن رول ہے اس کو بھی نبھائیے، اور وہ آپ اس طرح نبھا سکتے ہیں۔ ہوتا ہے جو کام کر رہا ہے آدمی اس کو پروموٹ کریں، اس کے کام کو پروموٹ کریں۔ ہم نے آج کل کیا کرنا شروع کر دیا پاکستان میں اور یہاں، ہم انڈیویجول کو پروموٹ کرتے ہیں، جہاں ہمارے انٹرسٹ ہوتے ہیں، انٹرسٹ کو بھی لک آفٹر کیجیے ضرور، لیکن کام کو پروموٹ کیجیے۔ اگر طارق ڈار صاحب ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کو کام کو پروموٹ کریں کہ یہ یہاں پہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، ہوملیس لوگوں کو یہاں پناہ دیتے ہیں، مسجد کے اندر بھی یہ فنکشن کرتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی اور ایکٹیوسٹ جو ہے وہ کچھ اچھا کام کر رہا ہے، قمر رضا سید صاحب ہے یا کوئی بھی، تو اس کو بھی پروموٹ کریں، ہمارے اعجاز صاحب، لیکن پرنسپل اور اصول کو نہ چھوڑیں۔ اور وہ اصول اور پرنسپل یہ ہے کہ ہم یہاں پہ برٹش ہیں، اس سوسائٹی نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور بہت کچھ دے گی۔ ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے، ہمارے آنے والی نسلوں نے یہاں رہنا ہے۔ جو ہم یہاں پہ ڈے ٹو ڈے ایشو فیس کر رہے ہیں ان پہ بھی لکھیں۔ پاکستان، کشمیر، فلسطین، ان پہ ضرور آپ بات کریں، آپ دنیا کے ایشوز کو بھی۔ میں ایک تنظیم کو چلاتا ہوں، تھرڈ ورلڈ سولیڈیرٹی، جو دنیا میں پیس، جسٹس، ٹالرنس اور ڈیموکریسی کے لیے کام کرتی ہے، اور میں تفریق نہیں کرتا، میں انسانوں کو ایز اے انسان دیکھتا ہوں۔ میں نے کبھی ان کو یہ نہیں دیکھا کہ مسلمان ہے یا عیسائی ہے یا یہودی ہے، لیکن آئیے ہم مل کے ان ایشوز کو اٹھائیں، ان کو آگے بڑھائیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ مبین چودھری صاحب کو یاد رکھنے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ ان سے میری دوستی بھی تھی اور بہت قریبی دوستی تھی۔ ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، ان کی تینوں بچیوں کو صبر دے، اور ایسی اچھی وہ 3 بچیاں ہیں کہ مبین چودھری کے لیے میری دعا مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، چونکہ 3 بچیوں کا باپ اتنی بچپن میں بچیوں کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک اور بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور آخری بات ہے کیونکہ ٹائم کم ہے، ورنہ میں تو پوری شام آپ سے بات کر سکتا ہوں، اور پھر شاید کبھی ہم یہ بات کریں گے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اس پہ بات کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ 8.5 بلین کی پاپولیشن ہے، آپ سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ 8 بلین میں سے صرف 2 یا 3% ایسے لوگ ہیں جو مبین چودھری کی سطح پہ کام کرتے ہیں، اصول، پرنسپل، سچائی اور آنیسٹی پہ کام کرتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ہمیشہ دینے والے ہوتے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ 2%۔ جو دوسرے 98% ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے آتے ہیں، اپنے لیے پیدا ہوتے ہیں، اپنے لیے زندہ رہتے ہیں، اپنے لیے مر جاتے ہیں، وہ اپنے مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ دوسری کیٹیگری ہے 2% لوگوں کی، جو دوسروں کے لیے پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں، دوسروں کے لیے مرتے ہیں۔ کوئی ملک صاحب وہ کبھی نہیں مرتے، مبین چودھری نے کبھی نہیں مرتے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اشاری صاحب، آپ نے باقی مبین صاحب کے حوالے سے ہمارے جو میں نے مبین چودھری کے بارے میں جنگ میں ایک کالم بھی لکھا،
اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور ایک جیو ٹی وی کے لیے رپورٹ بھی بنائی، لیکن ابھی تک اطمینان حاصل نہیں ہوا۔ تو ممکن ہے چونکہ میں لکھاری ہوں، میرا کام لکھنا ہے، تو میں مزید کچھ لکھوں گا۔ میں تقریر کرنے والا شخص نہیں ہوں، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ مبین چودھری کا غم مجھے جس طرح ان کے گھر والوں کو، ان کے دیگر دوستوں کو، پریس کلب کے لوگوں کو ہے، ویسے ہی مجھے کہ اس سے زیادہ ہو، کیونکہ وہ میرے علاقے سے تھا، کشمیر سے تھا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ 2003-04 سے ہم اکٹھے کام کرتے چلے آ رہے تھے، ہر ایونٹ میں تقریباً ملتے تھے۔ ان کی سیاست تھوڑی الگ تھی، میں جو پریس کلب کی اپنی ایک یونین تھی اس میں نہیں تھا، نہ میں دوسری کسی اور صحافتی تنظیم میں اس طرح ایکٹیو تھا، لیکن اس کے ساتھ میرے سوشل تعلقات بہت اچھے تھے، سٹنگز بھی ہوتی تھی۔ خدا غریق رحمت کرے۔ بھائی کی بہت کا بہت دکھ ہے، بہت قریبی دوست تھے، اچھے ساتھی تھے، ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ملا دے اور ان کی فیملی کو دوست کو سمجھے۔ تمام احباب کا مبین چودھری صاحب نے ایک مثال قائم کی، یہ ایک تسبیح کی مانند ہم جڑے ہوئے ہیں اور اس کا دھاگا مبین چودھری ہے۔ مبین چودھری کی شخصیت میں کو جب بھی میں دیکھتا تھا، میرے والد محترم نے جس طرح میری تربیت کی، کہیں نہ کہیں برطانیہ میں صحافت میں میری تربیت میں بہت بڑا کردار مبین چودھری کا ہے۔ جس انداز میں وہ سادہ طبیعت تھے، میرے والد محترم بھی ایسے ہی سادہ طبیعت انسان تھے، اور اکثر میری تصحیح مبین چودھری کیا کرتے تھے۔ تو آج جو کچھ بھی صحافت میں برطانیہ میں ہوں، اس کا تمام کریڈٹ مبین چودھری کو دیتا ہوں۔ یہ دعا کرتا ہوں اللہ کریم مبین چودھری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہم بھی کل اس دنیا سے چلے جائیں گے، جب ہم جائیں گے تو کاش ہم آج جس طرح اعجاز بھائی نے کہا کہ لائف از ویری شارٹ، کچھ اس چھوٹی سی زندگی میں ایسا کر جائیں کہ ہمارے لیے بھی آپ سب اکٹھے ہوں، اور اسی طرح دعا گو۔ بہت شکریہ۔ دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم۔ سب نے بہت کچھ کہا، میں 2 لفظوں میں مبین چودھری صاحب کو بیان کرتا ہوں کہ وہ ایک بہت اچھے صحافی بھی تھے اور بہت اچھے دوست اور بھائی بھی تھے۔ ان کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ لفظوں میں بیان ہو نہیں سکتا۔ جو ہمارے بزرگ امان اللہ صاحب نے ایک لفظ کہا ہے، اس لفظ میں پورے مبین چودھری صاحب سماتے ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ اپنے دنیا ٹی وی کے مولانا حضرت جاوید صاحب ہیں ان کے لیے کہتا ہوں، سارے ہی صحافی محترم ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں، مگر جو حلیم طبع تھے مبین بھائی، اس کی مثال نہیں ملتی، اور انہوں نے اپنی حلیمی سے لوگوں کے دل جیتے۔ اور جو ابھی اعجاز خان صاحب نے بھی کہا کہ اتنا بڑا جنازہ اور اس طرح کے لوگوں کی چاہت اور محبت، اور آج یہ سارے لوگ، آپ اپنی جگہ پر ایک داستان ہے، آپ سب کا ایک نام ہے، آپ سارے یہاں 3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ میں جنازے میں نہیں تھا یہاں پہ تو نہیں حاضر ہو سکا، پر یقین جانیں جس وقت سنا ہے تو میں یہاں تھا نہیں، مگر میرا دل و دماغ ان کے ساتھ ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے لوائقین کو صبر جمیل دے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ہمارے سارے بزرگ ہیں، بھائی ہیں، اور جو ہماری بھی یہاں پر موجود ہے، سب کا میں اپنی آرگنائزیشن UK44 کی جانب سے بھی، اپنی طرف سے بھی، ذاتی حیثیت سے بھی آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں ماشاءاللہ شریک ہوئے۔ مبین چودھری صاحب سے جو میرا تعلق تھا وہ 2016 سے اس وقت شروع ہوا جب ہم UK44 کے لیے ریکروٹمنٹ کر رہے تھے، اور لنڈن میں مبین چودھری صاحب ایک بڑا نام تھے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا کانٹیکٹ ہوا وہ مبین چودھری صاحب سے ہوا، اور انہوں نے ہمیں جس طرح سے ایڈوائز کیا، پورے نہ صرف لنڈن میں بلکہ برطانیہ میں جو ان کے تعلقات تھے درینا صحافی دوستوں کے ساتھ، جس طرح سے انہوں نے ان کو متعارف کروایا، اور بہت ساری ان کی ٹیم کے جو لوگ تھے وہ UK44 کا حصہ بھی بنے۔
ایک بڑے دوستوں کے دوست تھے، یاروں کے یار تھے، اور اپنی وفات سے تقریباً چند گھنٹے قبل جب پاکستان پریس کلب کا انتخاب ہو رہا تھا تو شام تقریباً 4 بجے ان کا فون آیا، اور میں نے ان سے معذرت کی کیونکہ میں لندن میں نہیں تھا، اور مجھے یہ معذرت جو ہے وہ آج تک بڑی بوجھ ہے عابد اکرم صاحب، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس بوجھ کو اتاریں گے ہم، اور جب اگلی دفعہ پاکستان پریس کلب کے انتخابات ہوں گے تو ہم ضرور اس پہ اس وجہ سے شرکت کریں گے کہ وہ جسمانی طور پر تو نہیں لیکن روحانی طور پر آپ سب دوستوں کے درمیان موجود ہوں گے۔ ہم سب کی یہی دعا ہے کہ اللہ پاک مبین چودھری صاحب کو اعلیٰ درجات عطا فرمائے، اور ان کا جو گلدستہ ہے وہ اسی طرح نکھرا رہے اور اسی طرح تر و تازہ رہے۔ بہت شکریہ۔ کچھ بھی ہو جائے، زندگی میں اتار چڑھاؤ ہر انسان میں آتے ہیں، اس شخص پہ بھی وہ اتار چڑھاؤ ہوتے تھے، دباؤ کا شکار وہ بھی رہتے تھے، پریشان وہ بھی ہو جاتے تھے، لیکن میں نے ہمیشہ ان کو کسی طرح مسکراتے دیکھا، اور جن لوگوں نے ان کو آخری دن دیکھا، اور بہت سارے لوگوں نے ایک دوسرے کو یہ بیان کیا تھا کہ کل شام کو تو ہم کٹے تھے، دل مانتا ہی نہیں ہے کہ کل شام کو تو ہم کٹے تھے، آج وہ چلے بھی گئے۔ ان سب نے آخری دن بھی ان کو اسی طرح مسکراتا دیکھا۔ ایک ایسا انسان جو ہر شخص کے ساتھ آگے بڑھ کے خود قدم اٹھا کے خود موقع تلاش کر کے اس کی مدد کے لیے پہنچا، اس کی تصحیح کے لیے پہنچ جاتا تھا، اس کو بتانے کے لیے پہنچ جاتا تھا کہ اگر تم ایسے نہیں ایسے کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر رہے گا۔ پاکستان پریس کلب آج کی انتظامیہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ یہ وہ ایک بلند و بالا ایک درخت ہے جس کی جڑیں زمین کے اندر پھیل چکی ہیں، تناور درخت بن چکا ہے، شاخیں انٹرنیشنل لیول تک پھیل چکی ہیں۔ یہ ان کا تخیل کیا ہوا جو خیال تھا، ایک خواب تھا۔ میں اس چیز پہ بہت خوشی کا اظہار کرتا ہوں ہمیشہ کہ جب انہوں نے یہ پلان کیا تو ان دنوں میں میں ان دنوں کا ان کا ساتھی ہوں۔ پاکستان پریس کلب کو بنانے سے پہلے کتنی انہوں نے میٹنگز کی، کتنا اس کے بارے میں سوچ بچار کیا، میں ان میٹنگ میں ان کے ساتھ شامل رہا۔ پاکستان ڈائسپورا برطانیہ کے اندر اور ہماری سوشل فیبرک کے اندر کیسے بہتری آ سکتی ہے، وہ شخص تھے جو ہر وقت یہ سوچا کرتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان، کشمیر کی سیاست کے اندر یہاں برطانیہ میں جو کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں، کیسے ان کو نمایاں کیا جائے، کیسے ان کو آگے لے کے آیا جائے، نہ صرف اخبار اور صحاف کے اندر بلکہ سیاست کے پلیٹ فارم سجائے کیسے جائیں۔ آپ جناب علی کیسے سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر اپنے آپ کو پرفارم کر کے دکھائیں، کیسے اپنے چہرے کو، اپنی قومیت کو، اپنے پاکستان کو، اپنے تعارف کو بہتر سے بہتر انداز میں پیش کریں۔ یہاں برطانیہ میں بے شمار صحافی، بے شمار ہمارے سوشل فیبرک کے جو لوگ ہیں، انہوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا اور بہت ساری کامیابی حاصل کی۔ وما علینا الا البلاغ ہوگی۔ 4 مشورے، 2-4 نصیحتیں جو ہے وہ لازمی مفت میں اویلیبل ہوتی۔ ایک تڑپ تھی مبین صاحب کے دل میں، جو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ مٹی کا قرض تھا جو وہ کسی نہ کسی صورت میں ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سارے عرصے میں مبین چودھری صاحب کو میں نے نہ صرف ایک پروگریسو اور مثبت صحافی جانا بلکہ ایک بہترین لیڈر بھی تھے وہ، اور اس کی واضح مثال یہ پاکستان پریس کلب ہے جس کی انہوں نے بنیاد رکھی، لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے ساتھی بھائیوں کو یہاں پر اکٹھا کیا، اور ایک اچھے ورکر کی طرح ان کو لے کر بھی چلے، ایک اچھے لیڈر کی طرح بھی ان کو لیڈ کیا۔ میں اپنی پوری پارٹی کی طرف سے، جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کی طرف سے مبین صاحب کے خاندان کے ساتھ، پاکستان پریس کلب کے ممبران کے ساتھ اور برطانیہ میں تمام صحافی بھائیوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی تحریک آزادی میں صحافیوں کا کردار لکھا جائے گا تو مبین چودھری کا نام ہمیشہ نمایاں الفاظ میں جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا۔ اور ہم آپ تمام احباب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمیشہ ہم مظلوم کشمیریوں کی آواز بنے
اور اسی طریقے سے اس لیگیسی کو آگے لے کر چلیں گے. تحریک آزادی کی انکنڈیشنل سپورٹ بھی کریں گے اور اس کی ہمیشہ آواز بنتے رہیں گے. بہت شکریہ آپ کا. مبین چودھری کا جب نام سامنے آتا ہے تو ایک صحافت کے حوالے سے بہت سارے اندازے جو ہے نا وہ لگانے برداشت شروع کر ہوتا ہے کہ صحافی کیسے ہوں گے, صحافت کیسے ہوگی. آج کا جب دور ہم دیکھتے ہیں کہ پرنٹ میڈیا بھی ختم ہو رہا ہے اور الیکٹرانک میڈیا کی بھی وہ حیثیت نہیں رہ گئی جو سوشل میڈیا کی موجودگی میں ہے, تو ایسے حالات میں مبین چودھری نے جس طرح صحافیوں اور صحافت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. مبین چودھری ایک شخصیت نہیں بلکہ ایک ادارہ تھے اپنے اندر جنہوں نے ہم جیسے لوگوں کو یہاں برطانیہ کے اندر میرے اور میرے جیسے اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے اپنی صحافت کے بہت سارے گل سکھائے ہیں. آلدو کہ میں ان کے اس کلب میں کبھی بھی نہیں گیا لیکن مجھے اپنی جیب سے وہ دے کے پیسے وہ 10 پاؤنڈ ہوا کرتے تھے تو وہ مجھے ممبر بنا دیا کرتے تھے. تو میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. آج ان کی مطلب روح جو ہے وہ اس بات میں خوش ہوگی کہ انہوں نے میں ان کا قدردار ہوں. لیکن مبین چودھری کا وہ ایک نام کا چودھری نہیں تھے, وہ بہت بڑے چودھری تھے اور دل کے چودھری تھے. یہ مجھے پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ عید پہ ایسٹ لندن سے چلتے تھے اور مجھے ویسٹ لندن میں میرے گھر آ کے میرے بچوں کو عید دیا کرتے تھے. اور میں حیران ہوں کہ وہ اس طرح کا تعلق نبھاتے ہیں کہ پھر مجھے ان کی اس بات کے بعد مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعی مبین چودھری جو ہے اس کی شخصیت اتنی خوبصورت شخصیت ہے, اتنے اندر دل کے وہ اتنے خوبصورت دل کے مالک ہیں. مجھے صرف ایک واقعہ اکرم عابد صاحب کی موجودگی میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں اکرم عابد صاحب اور مبین چودھری صاحب نے اکیلے یہاں لندن سے اوسلو تک کا فیری کے ذریعے سفر کیا تھا 12 گھنٹے کا. تو اس دوران جو مجھے مبین چودھری کو سمجھنے کی بہت ہی قربت کے ساتھ ان کو موقع ملا اور پھر اوسلو کے اندر جب ہم لوگ گھومے پھرے اور بغیر کسی وجہ کے ہم یہ سارا پروگرام کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مبین چودھری ایک شخصیت نہیں ہے, ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. ہمارے تمام کا نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. مبین صاحب کی کیا باتیں جی. مبین صاحب ہم ان کے ساتھ 20 سال سے ان کا ہمارا چلنا, میں کیا بتاؤں. مبین صاحب اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے, اتنے اچھے انسان تھے کہ جب بھی ہم کو ایونٹ کرتے تو مبین صاحب آ کر آرام سے نا, جیسے وہ اپنے اظہر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے, وہ بھی ایسے بیٹھ جاتے تھے. تو میں اسپیشل جاتا, میں نے کہا مبین بھائی آپ آگے آ جائیں. کہتے نہیں میں وہاں پہ ٹھیک ہوں. پھر میں اسپیشلی جاتا ان کو بازوں سے پکڑ کر آگے لے آتا. He was so humble, so down to earth. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے. میں سمجھتا ہوں بہت لوگوں نے باتیں کی ہیں تو اوبیسلی اتنا ٹائم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ابھی اور بھی بے شمار باتیں کرنے والے ہیں. میں ایک شعر کے ساتھ ختم کروں گا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پال کی خبر نہیں ہے. اس لیے دوستو آپ مل جل کر رہیں. لائف از ویری شارٹ. تھینک یو. میں تو صرف اتنا کہوں گا وہ میرا دوست نہیں تھا, میرا موسم تھا. ہر میری پورے وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. جب بھی کبھی مشکل پڑ گیا تھا انہوں نے فون کیا ہے. وہ میرا خیال ہے 24 آور بھی کہہ رہا تھا میں تمہارے لیے 30 کے انتظار. تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. کافی تکلیف ان کی زندگی, کیونکہ قسمتی کہوں یا خوش قسمتی, لاسٹ جب وہ میں وہاں سے نکلا ہوں فنکشن سے تو میں مل کے نکلا ہوں تو مجھے کہتے ہیں یار تم نے مجھے اپنے برتھ ڈے پہ نہیں بلایا, مجھے بڑی دل میں تکلیف ہو رہی ہے. وہ بات ابھی تک میرے دل میں پھنسی ہوئی ہے کہ میں مسٹیک کر لیا ہوں یا مجھے کافی گلٹی فیل ہو رہی ہے, حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں. اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے. اور جس طرح رشادی صاحب نے کہا لوگوں کے لیے کام کرنا, واقعی ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے. ہمارے سے پاکستان میں ہم بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے ہم بہت اچھے طریقے سے ہیلپ کر سکتے ہیں ان کے ایجوکیشن میں. اور یہی ہماری لیگیسی ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں. اپنے لیے تو جینا میرا نہیں خیال کہ جینا ہے,
اوکے اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. آپ کے میرا اور مبین صاحب کا جو تعلق ہے وہ لاہور سے تھا. جب میں نوائب وقت میں تھا اور مبین صاحب میں نظامی صاحب سے کسی اختلاف کی وجہ سے ریزائن کر کے نیچے اتر رہا تھا اور مبین صاحب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, تو میں نے ان کو اس وقت دیکھا. اس کے بعد پھر بہت عرصے کے بعد میری لندن میں ان سے ملاقات ہوئی. تو لندن میں ظاہر ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں 22 سال سے نوائب یہاں شائع کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں مبین صاحب اور میں نے بہت سارے صحافیوں کو اپنی جو ہے جدوجہد کے اندر شامل کیا. اور آج پہلے جب ہم شروع کیا تھا 22 سال پہلے, تو میرے خیال میں 7-8 لوگ تھے پورے ملک کے اندر, 10-12 ہو گئے شاید. مگر آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ یہ جو حال بھرا ہوا ہے اس کے اندر بیشتر صحافی ہیں. ہماری دعا ہے کہ مبین صاحب کا جو مشن ہے, جو ان کے ساتھی, اس کو جاری رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موجود خواتین و حضرات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس عظیم شخصیت سینئر صحافی مبین چودھری کی تعزیتی ریفرنس اور قرآن خوانی میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک نفیس, طیب ملنسار, خلوص محبت کرنے والے شفیق دوست تھے. 29 جنوری کو مجھے آئے ہوئے پاکستان سے دوست تھے. مجھے 29 جنوری کو الیکشن تھے یو کے کیا پریس کلب کے, شراز خان صاحب نے دعوت دیا. میں وہاں کرائے میں گیا, تو جب گیا تو مجھے مبین صاحب ملے. تو ان کو پتا میں پاکستان سے آیا ہوں. گلے لگا کے جب ملے, ان کے ملنے کا انداز ہی کچھ اور تھا جیسے. تو میں نے کہا, کہتے ہیں پتہ نہیں, ایک لفظ انہوں نے یہ کہا نا, کہتے ہیں کہ جی قسمت یا نصیب ایسے کا کہا نا. تو پھر اس کے بعد ہم سارے گھر پہ آ گئے سارے, لیکن ہم نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. صبح سب سے پہلے جو ہے نا ناشتے میں, کوئی بھی ناشتہ کیا ہی نہیں تھا. عمر کے اسی سے میں گولیاں بھی ایک درجن کھاتے ہیں. خبر پڑی یہ کہ ہمارے مال ہی لگا سکتے. اتنا سننا ہوا کہ وہ ان کی جو تحریریں تھیں, میں وہ سارے عوام یہاں جرنلسٹ ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں رہتا ہوں. پاکستان ہوں یا جہاں ان سے کافی رابطہ رہتا تھا. لیکن جب میں ان کی تحریریں جو پچھلے سوشل میڈیا پہ یا مطلب وہ شاعر بھی دیپ سے لکھتے تھے, تحریروں سے میں جو ہے نا میں کچھ ایسا صرف ایک جو ہے نا جو چیزیں جو تھیں ان کا ایک تھا. وہ کہتے ہیں رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا. رخصت ہوا تو آنکھ ملا کر نہیں گیا. وہ کیوں گیا وہ بھی بتا کر نہیں گیا. یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی لوٹ کے آئے گا, جاتے ہوئے چراغ بجھا کر نہیں گیا. لیکن وہ دوستوں کے دوست تھے. وہ کہتے تھے دوستوں کی جو ایک بڑی سویٹ یادیں ہوتی ہیں. وہ کہتے تھے ان کی تحریر میں سے میں کہہ رہا ہوں, وہ کہتے تھے کہ جی زندگی اتنی خوبصورت تبھی ہوتی ہے جب خوبصورت دوستوں سے ملاقاتیں رہے, ورنہ وہی ایسے ہے جیسے زندگی میں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ میں امان اللہ خان صاحب کی جو ہے نا بات سے تائید کرتا ہوں, کہ ریکویسٹ کرتا ہوں شراز خان صاحب سے, عابد اکرم صاحب سے, اور زاہد نور صاحب, اور راجہ جو ہے کہ اپنے مسرت اقبال صاحب سے, کہ ان کی جو ہے نا کہ تحریریں جو ہے مواد کافی ہے, وہ کوئی کتاب کی شکل. وہ پتہ کیا, جب یہ کورونا کی وبا میں کچھ اپنے کچھ جو بڑے دوست احباب بسر چلے گئے, تو وہ ان کی تحریروں میں جو ہے نا کچھ اور ہی انداز ہو گیا تھا. وہ آپ ڈھونڈیں, آپ پڑھیں ان کی سوشل میڈیا, ان کے فیس بک پہ پڑھیں ان کی تحریروں میں. جیسے وہ ان کی جو تھی سبکت اللہ قادری کی جو برسی پہ آئے, تو وہاں وہ کہہ گئے تھے, وہ میں 2 لفظ پڑھوں, وہ انہوں نے ریفرنس میں کہا تھا, وہ دن تیری یاد کا دن تھا, اس دن میں بھول گیا سانسیں لینا, لمحے ڈھونڈنا, باتیں کرنا, کھل کر ہنسنا, چھپ کر رونا, لکھنا پڑھنا جاگنا, وہ تیری یاد کا دن تھا, اس دن میں بھول گیا جینا مرنا. کچھ میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں, اللہ پاک ان کی مغفرت کرے. بڑے عظیم تھے, انہوں نے اپنے سیاست میں اپنا صحیح حق ادا کیا, صحیح مثبت کردار ادا کیا. اللہ پاک مدد کرے اور جوار رحمت میں کرے. وہ شخص جو ہمارا ساتھ چھوڑ گیا, یادیں اور اس کا کام اب ہمارا فرض ہے کہ ہم کریں. مبین چودھری سے رابطہ اور تعلق 2000 کی دہائی میں جو پاکستان میں قدغن صحافت پر, لکھنے پر, کہنے پر اور سوچنے پر, نظریے پر عائد ہوئی,
चाहे वो सिविल थी, चाहे वो अस्करी थी, लेकिन हर दौर में इस मुल्क में ऐसी शमाएं रोशन हुई कि जिन्होंने उस दौर में उन हालात की नफ्स को सही तौर पर जानते हुए कलमा हक बुलंद किया। मुबीन से मुलाकात ARY के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर हुई, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान में कदम लगा और सहाफ़त और लोग यहाँ पर आकर बरतानिया की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को अब्यूज़ करने लगे। लेकिन वो फ्रीडम के जो हमारे आबाओ अजदाद ने और जो हमारी तारीख में सिर्फ बस्ता यादों के नज़र हो चुकी है और अगियार ने उसको अपना लिया है, और हम कहते हैं कि हमारे पास इक़्तिदार नहीं। ताज़ियत में इस वजह से नहीं कहूँगा कि मुबीन कठिन सहाफ़त के दौर में एक हलीम और एक महसूस करने वाला शख्स। हमारी बात होती थी ब्रिटिश पाकिस्तानियों और पाकिस्तानियों के उस पर कि बरतानिया में मुसलमान और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी मुसलमान इतने मुतनफ़िर और इतने मुख्तलिफ क्यों हैं? क्यों मुसलमानों की इबादत गाहों को बरतानिया में बल्कि पूरी दुनिया में मॉस्क कहा जाता है, डेरोगेटरी लफ्ज़ दिए जाते हैं? हम क्यों इस पे खड़े नहीं होते? क्यों हमारी इकाई नहीं बनती? ये बातें किसी तहरीर में नहीं है, किसी जगह पे नहीं है, क्योंकि दौर और ये वक्त वो गुजर रहा है कि सुनने वालों को वही बात कहनी अच्छी लगती है जो उनके मिजाज के मुताबिक हो। तो बात दरअसल यही है कि मुबीन चौधरी को सही मानों में अगर आपने याद रखना है या वो करना है, इस प्रेस क्लब के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि सहाफ़ियों के हकूक़, सहाफ़त की ज़िम्मेदारी और मगरबी माशरे में मशरक़ी सहाफ़त और हमारे आबाओ अजदाद और सहाफ़ियों की जो कोना मश्क तारीख़ है, उसको ना सिर्फ इनसे रोशनास कराएं बल्कि सहाफ़ी को पहचाना जाए उसके काम से, सहाफ़ी को मरूब ना किया जाए। मुबीन को अगर खराज तहसीन पेश करना है तो सोच को साथ लेकर और उन तमाम ख़ानदानों, उन तमाम सहाफ़ियों को कि जो कोना मशकी कर रहे हैं और जिनको दरपेश मसाइल हैं माली, माशी, इन चीज़ों से आज़ाद करना है, क्योंकि कौमें तरक्की उस वक्त करती हैं और नज़रियात उस वक्त ही पनप पाते हैं जब सोच पे किसी किस्म का कोई कब्ज़ा न हो। मुबीन, तुमसे हुई हमारी मुलाकातें गो कि वो किसी सफ़े पर या किसी डिजिटल पे नहीं हैं, लेकिन दिल पे हैं। तो ऐसे लोग जो खुलूस से दिल से अपना काम करते हैं, दुनिया उनको खुद ही जान देती है। आइए खराज तहसीन पेश करें उसको और ऐसे अनगिनत गुमशुदा सहाफ़ियों को कि जिन्होंने अपने अपने माशरों में और दुनिया में शऊर और बेदारी के लिए अमली तौर पर काम किया है, शनाख्ती तौर पर काम नहीं किया है। मशरिक़ और मगरिब की सहाफ़त का मैंने एक फ़र्क महसूस ये किया है कि मशरिक़ में दौर चल पड़ा है कि सहाफ़ी अपने नाम से जाना जाता है, जबकि मगरिब में सहाफ़ी काम से जाना जाता है। लशारी साहब, आपने गैरी लिनेगर की बात की थी, तो शऊर के लोग जो भी उन्हें मौका मैसर होता है बात शऊर की कर ही देते हैं। तो आइए मुबीन की याद को लामुतनाही करते हुए चलते हैं कि हम लोगों को और सहाफ़ियों को आज़ाद और मौजूद मौक़े फराहम करें और उनको उनके पैशन, उनकी कौम और उनकी कम्युनिटी के लिए खिदमात, उनके अमली काम के जामे में देखें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो अजीब सा लग रहा है यहाँ आज, क्योंकि मुबीन साहब के साथ ही ज़्यादा मुलाकातें यहाँ पे हुई। जब भी हम आए, मेरा ख्याल है जो इलेक्शंस भी होते थे यहाँ पे हुए 3-4 दफ़ा। तो सबसे पहले तो मैं इज़हार अफसोस करता हूँ उनके अहले खाना से, उनके बच्चों से और अकरम साहब से कि उनका एक करीबी अजीज़ इस दुनिया से चला गया।
मुबीन चौधरी साहब से ताल्लुक़ तो बहुत पुराना है, अब टाइम इतना नहीं है क्योंकि 1 मिनट दिया गया है, लेकिन जो उनसे ताल्लुक़ रहा वो मेरा ख्याल है बड़ा बेमिसाल रहा, जो कि शुरू से आखिर तक। लेकिन एक अफसोस रहा कि आखिरी दिन उनसे वो मुलाकात नहीं हो सकी। मैंने आना था, मिलना था इलेक्शन में, लेकिन अचानक मुझे पाकिस्तान जाना पड़ा, जिसकी मैंने उनसे माजरत भी की, तो ये एक अफसोस था। और दूसरी तरफ ये था कि अपने उसी दोस्त को फिर लाहौर में अपने हाथों से लहद में उतारने का मौका मिला, और जो दुआ कर सकते थे उसके लिए करी की हमने। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। एक बात मैं कहना चाहूँगा तमाम दोस्तों से, तमाम कम्युनिटी लीडर से, तमाम सहाफ़ियों से कि बड़ी अच्छी बात है आज हम इकट्ठे हुए हैं, पर मुबीन चौधरी साहब के लिए हुए हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं, उनके साले सवाब के लिए आज हमने पढ़ा है। लेकिन एक गिला भी है, अपने आप से भी है, तमाम दोस्तों से भी है कि हम ज़िंदगी में किसी शख्स की ज़िंदगी को सेलिब्रेट नहीं करते, हम हमेशा मरने के बाद उसकी तारीफ़ें करते हैं। ये खामी मेरे में भी है, सब दोस्तों में भी है। आपका शुक्रिया मुश्ताक अशरारी साहब, आप हमेशा, आपकी बात मुझे याद है, उसी को मैं लेके आगे चलता हूँ। आप पहले भी 1-2 दफ़ा ये जिक्र कर चुके हैं। तो हम शर्मिंदा हैं मुबीन चौधरी साहब से कि उनकी ज़िंदगी में हम उनको वो मुकाम नहीं दे सके, जितने बड़े वो सहाफ़ी थे, जितने बड़े वो इंसान थे, जितने बड़े वो भिखारी थे, सबसे बढ़ के जितने बड़े वो इंसान थे। तो बात यह है कि हमें ज़िंदगी में एक दूसरे की ज़िंदगी को सेलिब्रेट करना चाहिए। मुबीन चौधरी तो चला गया, लेकिन हमें सबक दे गया कि हमें एक दूसरे के साथ जो अपने इख्तलाफात हैं, अपने जो मामलात हैं, उनको सीधा रखना चाहिए। ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये बड़े मुख्तसर होते हैं, ये ज़िंदगी के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर उनकी वो खलिश या कसक रह जाती है। तो मैं आज मुबीन चौधरी साहब से माजरत करता हूँ अगर ज़िंदगी में कभी मैंने मेरी वजह से उन्हें कोई दुख पहुँचा हो, तो अल्लाह मुझे भी माफ़ करे और उनके दर्जात को बुलंद करे। मुबीन चौधरी साहब बिलाशुबा एक बड़े इंसान थे, मेरा उनके साथ हर दुल्ला दावा कर रहा है कि सही बात है, वो बड़े आदमी थे, उनके साथ ताल्लुक़ रहा। मैं उस लंबी कहानी में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ कि मुबीन चौधरी साहब को जब लहद में उतार रहे थे तो मुझे उनके साथ वो अपनी पहली बाकायदा मुलाकात भी याद आ रही थी, क्योंकि हम लाहौर से एक दूसरे को जानते थे। लाहौर एयरपोर्ट से ही हम 2005 की बात है, मैं भी आ चुका था, वो भी पहले से यहाँ थे, तो हम वापसी पे इकट्ठे थे। उस जहाज़ में हमने सफ़र इकट्ठे किया। जहाज़ में वो सफ़र जो था 7-8 घंटे का, वो फिर 17-18 साल की ये रफ़ाकत का सबक बना कि उस सफ़र में ही एक दूसरे के इंसान से मौके मिलते हैं। तो मेरे पास ज़्यादा अल्फाज नहीं है, कुछ तो ऐसी जज्बाती यादें भी हैं जो मैं इनसे बात कर सकूं, लेकिन तमाम दोस्तों से गुजारिश यही है कि अपने इख्तलाफात को ख़त्म करें। ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर है, एक दूसरे का साथ दें। और मैं साफ़ी दोस्तों को ख़ास तौर पर कहूँगा, क्योंकि मैं ख़ुद भी इस चीज़ पे कुछ सालों से अमल कर रहा हूँ। कोशिश की है मैंने कि अपने आप को माशी तौर पर फाइनेंशियली मजबूत बनाएं। टू बी ऑनेस्ट, इस सहाफ़त में अब कुछ नहीं रखा, ये एक मुशक्क़त है, ये एक, अब मैं कोई और बड़ा लफ्ज़ नहीं इसके लिए यूज़ करना चाहता, इसका वो ड्यू रिवार्ड नहीं मिलता यहाँ पे। अपने आप को सहाफ़त के साथ वाबस्ता तो रखें, लेकिन मुआशी तौर पर मजबूत होने के लिए अपने दीगर ज़राए को ज़रूर इस्तेमाल करें। और मेरी कम्युनिटी लीडर से भी ये दरख्वास्त है जो बिजनेसमैन है कि इन सहाफ़ियों को आप मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए इनको कारोबार के गुर सिखाएँ, इनको कारोबार करवाने के लिए कोई मौक़े फ़राहम करें। तारीफ़ें तो हम कर लेते हैं, बात तो कर लेते हैं, लेकिन तमाम सहाफ़ियों को मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए इन कम्युनिटी लीडर्स को भी अपना किरदार अदा करना होगा। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, अकरम साहब आपका शुक्रिया, जायद नूर साहब, मुसर्रत साहब, तमाम दोस्त, शिराज साहब, कि
कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आज यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। मैं माजरत करता हूँ जाहिद नूर साहब कि मैं स्टेज पे नहीं बैठ सकता। मैं ज़ाती तौर पे मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं आज इस स्टेज पे बैठूँ। मैं खुद पीछे बैठना चाहता हूँ क्योंकि आज मैं मुबीन यही वो स्टेज होता था जहाँ मुबीन चौधरी के साथ बैठ के मिल के मैं बैठता था, तो मेरे लिए आज पॉसिबल नहीं था कि मैं आज बैठ सकूँ। बहुत शुक्रिया दोस्तों। यूके में आए तो जुमा 8 दिन हुए हैं। मैं मुबीन साहब को जानता हूँ तकरीबन पाकिस्तान से बहुत पुराना, और एज ए सहाफ़ी तो मैं उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन जितनी भी बातें सुनी हैं उनके बारे में कि वो बहुत अच्छे इंसान थे, इंसान दोस्त थे, लोगों की हेल्प करते थे, उसकी जो जड़ थी वो अभी तक मैंने नहीं सुनी। और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये इल्म ही ना, क्योंकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा मामलों में डिस्कशन होती थी। वो एक सच्चा और पक्का मार्क्सिस्ट था और वो समझता था कि ये जो पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारी तबकाती जदोजहद है। और वो बिल्कुल जब भी बात करता था, अक्सर मैं उसे शाम को घर छोड़ने जाता था क्योंकि मेरे रास्ते में उसका घर आता था, तो वो बात यही करता था, यार ये जो हुक्मरान तबका है ये कब होगी। यानी वो एक मार्क्सिस्ट था, और जो मार्क्सिस्ट होता है, सच्चा मार्क्सिस्ट, वो इंसान दोस्त भी होता है, वो मुखलस भी होता है, वो मुनाफिक भी नहीं होता, और सारी खूबी है अगर आप देखें तो वो एक मुकम्मल, मैं कहता हूँ सच्चा मार्क्सिस्ट था। बस इतना ही मैं कहूँ। मैं तमाम दोस्त जो पूरे यूके से तशरीफ़ लाए हैं, आप सब का बहुत मशकूर हूँ। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम निकाला, मेरे भाई के लिए आए, इतनी दुआएं दी, हर बंदे ने अपने अपने फर्क ज़ाहिर किया। तो मैं अंदर से बहुत दुखी तो हूँ लेकिन खुश भी हूँ कि मुबीन साहब मेरे भाई इतने बड़े आदमी थे कि इतने लोगों के साथ कोई बंदा कैसे तल्लुक़ रख सकता है कि हर बंदा ये कहता है जी मेरे साथ ऐसे थे, मेरे साथ ऐसे थे। मेरे जैसा बंदा तो मेरा नहीं ख्याल कि इतने लोगों से तल्लुक़ रख सकता है, ये उनकी बड़ाई थी। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर किसी बंदे मेरी तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से, हम लोग आपके बहुत मशकूर हैं। और अगर मुबीन साहब और हमारी फैमिली की तरफ से किसी बंदे को कोई दुख तकलीफ़ हो, मुबीन साहब की लाइफ में कभी कोई ऊपर नीचे को बात होगी हो, तो मैं उनकी जगह पे आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, माजरत करता हूँ। और दूसरा एक और चीज़ क्लियर करूँ कि मेरे इल्म में आया कि कुछ लोगों ने मुबीन साहब के लिए या हमारी फैमिली के लिए को फ़ंड इकट्ठा करने की कोशिश की है। मैंने उसी दिन, जिस दिन मुझे पता चला, मैंने उसी दिन ये क्लियर किया था कि ना मुबीन साहब को किसी फ़ंड की ज़रूरत है, ना हमारी फैमिली को किसी फ़ंड की ज़रूरत है। जिसने भी किए हैं अपनी मर्ज़ी से किए हैं, हमारा उन फंड से, उस फंड रेजिंग से पता लगता है। ठीक हो गया सर। हस्ती में जो वजह तख्लीक़ कायनात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ साफ़ी रह गए हैं, अगर आपको तकरीर करनी है तो आप करें। मैं शुक्रिया के बाद साथ ख़त्म करता हूँ। लाइक अली खान साहब, नुमाइंदा जंग वाटफोर्ड से, इसरार राजा साहब, पीछे बैठे हुए नायब सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के, मसरत इकबाल सदरी नायब सदर पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के, और मूना बेग हमारी एग्जेक्टिव हैं। इसके अलावा कामरान आबद बुखारी साहब हैं। कुछ और साफ़ी जो रह गए, अगर प्लीज़, औरंगज़ेब चौधरी साहब हैं, अगर किसी ने करनी है तो प्लीज़ आ जाए। मैं शुक्रिया के साथ यहीं ख़त्म कर देता हूँ। प्लीज़ अगर कोई दिल में कोई या कम्युनिटी के कोई ऐसे अफराद जिनका नाम पुकारा ना गया हो, इमरान साहब हैं, अदील हैं जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, हमारे भाई, और प्रेस क्लब के नहायत अहम ओहदे पर फायज़ हैं, और हमेशा मुबीन चौधरी के साथ उनकी पहली मुलाकात ही मुबीन चौधरी से हुई और आज आखिरी दम तक उनके साथ रहे। मैं और मुबीन चौधरी साहब, मुबीन चौधरी साहब की मैयत के साथ हम तदफीन के सिलसिले में पाकिस्तान गए थे। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं मेरे ख्याल में। मैं जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वैसे मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात कम ही मानता हूँ। उसका हुक्म है कि तकरीर को मुख्तसर रखा जाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका जवाब देना और कहना मैं समझता हूँ लाजमी है। और कुछ शुक्रिया हैं ख़ास करके वो मैंने अदा करने। एक तो हबीब जान साहब, जो आपने जिस चीज़ की तरफ इशारा किया, आप ही उसी कमेटी के हेड होंगे जो अवार्ड देगी उनकी बस्ती पर।
ایک تو یہ کہ اور اس کو ہم اپنی ایگزیکٹو جو ہماری 16 رکنی کمیٹی ہے اس سے بھی اپروو کروائیں گے. دوسری بات یہاں کہا گیا کہ ایوارڈ جو ہے مبین چودھری کے نام سے ایوارڈ شروع کیا جائے. انشاءاللہ اس پر بھی ہم کام کریں گے. بلکہ ارشد رجال صاحب جو ہمارے سابق صدر ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں, انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ چونکہ وقت کم ہے, دوستوں نے حکم کیا کہ تعزیتی ریفرنس رکھنا ہے, اور میرا انتظار ہو رہا تھا چونکہ میں تدفین کے میت کے ساتھ پاکستان گیا تھا, رمضان شروع ہو رہا تھا, اس سے پہلے ہم نے ایک تعزیتی ریفرنس رکھنا ہے, تو مجھے واپس آنا پڑا. ارشد رجال صاحب نے وہ شیلڈ جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آرڈر کر دیتا ہوں, آپ لے کے جائیں تاکہ مبین چودھری کو, پریس کلب کو, ہر جگہ جہاں بھی میں جاؤں اس کو ریپرزینٹ کروں. پاکستان میں تدفین ہوئی, اور ایک مرنا تو ہے, جانا تو ہے ہر کسی نے, لیکن ایک بات جان کر بہت خوشی ہوئی کہ اسلام آباد سے لے کر کراچی تک اور لندن تک مبین چودھری ایک صحافی تھا. اس کی تدفین پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ, اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے صدر انور رضا صاحب, اس کے بعد افضل بٹ صاحب, لاہور پریس کلب کے صدر جناب چودھری اعظم صاحب, اور تمام صحافی وہاں پر موجود تھے. اور جب میں اس گلی سے گزر رہا تھا تو جو دکاندار تھے کہنے لگے کہ یار بہت ہی بڑا جنازہ اس بندے کا ہوا ہے. شہروں میں اتنے بڑے جنازے بعض اوقات نہیں ہوتے, لیکن حضرت جاوید صاحب کا بھی شکریہ کہ ان کو جب پتہ چلا کہ مبین چودھری وفات پا گئے تو انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہہ کر, نگراں وزیر اعلیٰ سے اس کا پروٹوکول بھی لیا, اور انہوں نے ہمیں وہاں پر ریسیو بھی کیا, اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہی وہاں پر ہم رونے دھونے میں جہاں پر ہم قبر پر تھے تو یہ ہمارے ساتھ ہی تھے, تو ان کا بھی بہت شکریہ. ان تمام دوستوں کا جو جنہوں نے they felt agony and pain that somebody who was really related to them, they felt it. And جو میرے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا, میں آپ کو خدا کی قسم کہتا ہوں کہ 29 جنوری سے لے کر آج میں نے کوئی کام نہیں کیا. مبین چودھری کے حوالے سے میرپور میں تعزیتی ریفرنس, راولپنڈی پریس کلب میں تعزیتی ریفرنس, جہاں بھی میں گیا تعزیت, اور جتنا میری اپنی فیملی کم سے کم 200 افراد ہیں, انہوں نے باقاعدہ گھروں کے اندر اہتمام کیا اور دعائیں مانگی اور مجھ سے تعزیت کی. اور میں جو بھی پاکستان پریس کلب لاہور جو ہے میں گیا, جب وہاں پر میں نے کیسے کہانیاں سنی کہ مبین چودھری کس طرح لاہور پریس کلب کو اٹھانے کے لیے اپنی جیب سے وہاں خرچتے تھے کہ یہاں پر ٹیبل آ جائے, یہاں پر کرسیاں آ جائیں, یہاں پر یہ چیز آ جائے, اور کس طرح انہوں نے گرو کیا. میں ان گلیوں پہ میں گیا ہوں, اس گھر میں گیا ہوں جہاں مبین چودھری صاحب رہتے تھے. تو ایک صحافی کو جو 2000 میرے خیال میں 4 میں یہاں پر انہوں نے صاحب جوائن کیا, میں انہیں مکھنا دا پیڑا کہا کرتا تھا. ویسے ہی اس وقت طبیب الرحمان کی بات سچ ہے, میں ان کے ساتھ بھی میں نے کام کیا, اس سے پہلے وہ ایڈیٹر تھے. تو انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ, میں مہتاب خان کے پاس بھی گیا, میں محسن کے ساتھ بھی کے پاس بھی گیا, ان کے دفتر میں جو صاحب کے مالک ہیں, اور میں نے تعزیت ان سے بھی کی کہ آپ کا ان سے بڑا تعلق تھا, تو آپ سے بھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحافی جو ہوتے ہیں وہ ایک فقہ ہوتی ہے, ان کی ایک ہی فقہ ہوتی ہے. ہمارے اختلافات ہوتے ہیں اندرونی طور پر, کمیونٹی سمجھتی ہے کہ ہم شاید مختلف ہیں لیکن ہم سب ایک ہیں. میں کوشش کروں گا انشاءاللہ یہ پریس کلب یو کے جو ان کا اپنا پودا ہے, جو ان کا بیٹا تھا, انہوں نے اعتماد کیا, اور اعتماد کر کے جو ذمہ داری میرے اوپر ڈالی. مجھے نہیں پتا تھا, میں ایک صحافی تو ہوں, لکھ سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, لیکن میں شاید میں اچھا یونینسٹ نہیں ہوں. میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ ذمہ داری بہت بھاری ہے, لیکن بعد میں نے کہا یہ سر پر ہوں گے تو بابا اس آفت تو مطلب کی قائد تو یہ ہیں, تو میں ٹھیک ہے اس صدارت کو قبول کر لیتا ہوں. لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ 11 بجے جب ہم رات کو بچھڑے, شاری صاحب مجھ سے پہلے انہوں نے اجازت دی, اس سے پہلے اورنگزیب چودھری صاحب نے اور محمود ریاض صاحب نے اجازت لی, اس کے بعد میں نے اجازت لی. تو کہنے میں نے کہا مبین بھائی خوش تو ہو, کہنے لگے بہت خوش ہوں. آج بہت کچھ باتیں صحیح ہوئی ہیں, لوگ بہت آگے, فنکشن بہت اچھا ہوا, تمہیں مبارک ہو. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اور بہت ساری, انہوں نے کہا میں نے میری تقریب کو حذف کر دو,
اور کبھی مبین کو لوگوں کے ساتھ جو پکچرز تھی وہ بنانے کا شوق نہیں تھا، لیکن اس دن وہ ہر کسی کے ساتھ تصویر اتراتے اور ہر بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقریر بھی نہیں کی. پھر میں نے جب کمیونٹی کو ایوارڈ دیے، مبین چودھری کی ڈگنیٹی کو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ بڑا اہم ہے کہ میں نے جب لوگوں کو رش سے تھوڑا بلا کر کے جو شیلڈ ہے وہ دینے کی کوشش کی 10، تو وہ اسٹیج پر آ گئے، کہنے لگے ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، ہم یہ جو شیلڈ ہے اس سے کچھ کما نہیں رہے ہیں. کوشش یہ ہوتی ہے کہ کمیونٹی کے اندر کچھ 10 لوگوں کو ہم اوبلائز کریں، یہ شیلڈیں دے دیں، اور پھر جو دوست رہ گئے اگلے سال پھر ان کو 10 شیلڈیں جو ہم دے دیں. تو یہ وہ یعنی ان کو سمجھ آ گئی کہ کہیں شیلڈ کے اوپر کہیں ہم کوئی اسپانسرشپ ہم نے نہیں لیا، تو وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنا چاہتے تھے. مبین چودھری نے ہی واز نیور بین اے ماؤتھ پیس آف اینی بڈی، نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کیا، نہ کسی پارٹی کے لیے کیا. اور یہ وہ واحد چیز تھی کہ 2004 سے میری ان کے ساتھ دوستی تھی، اور 2009-10 حضرت جاوید صاحب کو پتہ ہے یہاں لوگ چھوڑ گئے، اختلاف رکھتے ہیں لوگ ہر کسی کو. ہم نے بھی پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن جو جنگجویوں کی جو نمائندہ جماعت تھی جس کے ظہور نیازی صاحب پہلے صدر تھے، انہوں نے یہاں پر میں نے ایک الیکشن لڑا اسی پلیٹ فارم سے، طارق ڈار صاحب نے آرگنائز کیا تھا. تو ہم نے اختلاف کر کے پاکستان پریس کلب جو ہے وہ بنایا تھا پاکستان جرنلسٹ ایسوسیشن کے ساتھ. لیکن آج ایک اعلان میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی صحافی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں مبین تو نہیں بن سکتا، لیکن اپنے اس دور میں جتنا بھی میرے پاس ٹائم ہے سب صحافیوں کو یہ کہوں آزادی اظہار رائے کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اور ایک ایگزامپل سیٹ کریں لندن کے اندر، برطانیہ کے اندر، کہ ہماری یو کے اندر کہ کم از کم ایک ہم صحافی اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، آزادی اظہار رائے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اپنی اپنی پارٹیاں ہوتی ہیں، اپنے اپنے لوگوں سے تعلق ہوتے ہیں، وہ برقرار رکھیں. لیکن جہاں تک پریس کلب کی بات ہے، میرے اور مبین چودھری کے ساتھ نظریاتی طور پر اختلافات تھے، لیکن ہم نے کبھی بھی اس کو پریس کلب میں نہیں لایا، اور وہ ہمیشہ سمجھا دیتے کہ یہ ٹائم گزر جائے گا، اگلا ٹائم کسی اور کا ہوگا، ہمیں کسی کا ماؤتھ پیس بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی چند باتیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. انشاءاللہ پاکستان پریس کلب یو کے مبین چودھری کی لیگیسی کو یاد رکھے گا. ہر سال ہم ان کی جو اینول برسی ہے وہ بنائیں گے، وہاں پہ ایوارڈ بھی دیں گے. اور اس کے علاوہ جتنے صحافی نارتھ اور ویسٹ سے جتنے بھی ہیں جو ان کی زندگی میں چھوڑ گئے ہیں، ان سے ایک دفعہ ہم اپروچ کریں گے، کمیٹی بنائیں گے، اس میں کوشش کریں گے کہ ان کو واپس دعوت دی جائے اور اس پریس کلب کو ایکسپینڈ کیا جائے. اور کمیونٹی لیڈر جتنے بھی ہیں، مبین چودھری نے 10 بجے جو میڈیا ٹاک کیا وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا برطانیہ میں پاکستانی صحافیوں کا کام پاکستان کے علم کو بلند رکھنا ہے اور کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنا ہے. اور انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے میں آپ سب سے وعدہ کرتا ہوں کہ مشن ان کا جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آپ دوستوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو، کمیونٹی لیڈروں کو جو بھی ہماری اسسٹنس کی ضرورت ہے، انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے حاضر ہیں ہم لوگ. اور آپ نے اس پاکستان پریس کلب یو کے کو اپنا تعاون اس کے ساتھ جاری رکھنا ہے. آپ نے اسی طرح ہمارا ساتھ دینا ہے. ہم مبین چودھری نہیں بن سکتے، لیکن اس نے ایک انجن کی طرح ہماری کمیونٹی کو بھی پروموٹ کیا، کونسل کو پروموٹ کیا، ان کو آپ سب کی حوصلہ افزائی کی جو بھی ان کے پاس پلیٹ فارم تھا. اسی پر میں ختم کرتا ہوں. آپ سب کا بہت شکریہ. دعا ہوگی اور دعا کے بعد کھانا انشاءاللہ تقسیم ہوگا. کوئی مہمان پلیز نہ جائیں. تھینک یو. کریم مباد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج موبائل جس نے اس پریس کلب کی بنیاد رکھی اور اتنے شاندار طریقے سے اس شخص کی موت ہوئی کہ اس نے اپنے فورس کے تمام لوگوں کو اکٹھا کیا پوری برطانیہ سے. میں نے پریس کلب کا اتنا خوبصورت فنکشن کبھی نہیں دیکھا اس سے قبل. جتنا اچھا پریزنٹیڈ وہ فنکشن تھا اور اس میں مبین چودھری صاحب اتنے خوش تھے. میں نے
سب سے آخری جو لوگ میں اور چودھری اورنگزیب صاحب تھے جو ہماری ملاقات ان سے ہوئی اس حال سے آخری لوگ ہم تھے جو نکلے. تو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی شخص اپنی تمام جو ہے نا وہ ذمہ داریوں سے بری الزمہ ہو کے ہمیں بلایا, سب کو باری باری رخصت کیا, ہم سے ملاقاتیں کی اور بڑے شاندار طریقے سے ہمیں رخصت کر کے خود ہمیشہ کے لیے رخصت ہو. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو اور کمیونٹی کو, برطانیہ بھر میں اوورسیز پاکستانی کشمیری کمیونٹی نے جس شاندار انداز میں انہوں نے مبین چودھری صاحب کو رخصت کیا, میرے خیال میں اس کی ماضی میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی. اور ان کا تعلق, وہ گہرا تعلق جو کمیونٹی کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے ڈیولپ تھا, اس کا اندازہ اب لوگوں کو ہے. آج اتنی دیر سے ہر کوئی اپنی بات کرنا چاہتا ہے اور اپنا, اس میں کوئی شک نہیں کہ مبین چودھری صاحب کے لیے لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلتی. اور جس شاندار کہ گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ڈرائیور کو بھی یہ علم نہیں کہ میرے ساتھ والی سیٹ پہ جو شخص ہے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. اتنی شاندار موت میرے خیال میں کس کو بھی نصیب ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ اتنی زبردست موت انہیں ملی, اتنی شاندار رخصتی یہاں سے ہوئی, پاکستان میں ان کا اتنا شاندار انداز میں وہاں پر تبدیلی. تو یہ ساری باتیں اس بات کی نمازی کرتی ہے کہ کوئی شخص کمیونٹی کے اندر اور اللہ کے نزدیک ان کی کون سی بات اللہ کو بہت پسند تھی جس کی وجہ سے آج ہم سب لوگ بھی مل کر ان کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہیں اور ان کی جو لیگیسی ہے اس کو پروان چڑھانے کی باتیں کر رہے ہیں. یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہیں. لاشاری صاحب نے بہت سارے ہمارے بڑے بڑے اچھے, آج میں نے مقررین سے بہت بہت اچھی باتیں سنی اور یہ محسوس ہوا. گلن صاحب کو ہم برطانیہ میں احمد پہ خوش آمدید بھی کہتے ہیں کہ یہ ہر اعتبار سے میں کہوں گا کہ اس شخص کی, اور ہم جو کشمیری ریاست جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, ہم مقروض ہے مبین اور تمام جرنلسٹ کے جو ہمارے برطانیہ میں جرنلسٹ فرنٹ فورس میں. میں نے لاسٹ فنکشن میں بھی جب نیازی صاحب نے, ظہور نیازی صاحب نے اوتھ لیا تو وہاں بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک اخبار جس نے کشمیریوں کی جنگ لڑی, پھر فالون اخبارات آئے انہوں نے وہ اس جنگ کو پروان دیا, پھر میڈیا آیا, الیکٹرانک میڈیا آیا, اس نے اس کام کو انٹرسٹ. اور آج بھی پاکستان کے تحفظ کے لیے ہمیں زیادہ ضرورت ہے کہ پاکستان جس مشکل حالات سے گزر رہا ہے اس کے لیے ہمیں مزید مستحکم ہو کے, یونائٹ ہو کے, بالکل یہ حبیب جان صاحب کی باتوں کو میں 100% انڈوز کرتا ہوں کہ یہ اسی انداز میں ہمیں آگے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے. میں اسی پہ آخر میں مبین چودھری صاحب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کی جو خدمات تھی ان کو, اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, ان کے بچوں کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا کرے. میں اسی پر اجازت بہت شکریہ. سب ہنستا ہوا جو جائے گا وہ مبین چودھری کہلائے گا. موت کے تو سبب بہت ہیں, کوئی بیمار ہے, کوئی کینسر کا مریض ہے, کسی سر کا درد ہے, اور کسی کے لیے ہم امداد کی اپیل کرتے ہیں اور پھر اچانک دوست بھی بچھڑ جاتے ہیں, اس کے فون کے نمبر بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. ہم نے یہاں پچھلے 4-5 سالوں میں پاکستان میڈیا کے حوالے سے بہت دردناک المیاں کراچی پریس کلب میں جہاں صحافی سالگرہ مناتے ہیں تو وہاں صحافی بھوک سے بلک بھی رہے. اور مبین چودھری کو جب میں نے ملاقات ہوئی تھی, اکرم یہاں بیٹھا ہوا ہے, لاشاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. مبین چودھری برطانیہ میں صحافت کا, پریس کلب کا بانی تھا. ہماری ایک چھوٹی سی ریسٹورنٹ ہوا کرتی تھی گولڈن کے نام سے, 2010 یا 9 کا زمانہ تھا. صبغت اللہ قادری الیکشن کمشنر تھے اور پی جے میر شاید پہلا صدر الیکشن لڑ رہا تھا. مبین نے جس طرح شب روز کر کے وہ پریس کلب کی بنیاد رکھی تھی, وہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور کی ہمت اور تھی ہی نہیں. پریس کلب بڑھتا چلا گیا, گروپنگ ہوتی چلی گئی. وہ گروپ ہونا اچھی بات ہے, بقول بے نظری صاحبہ کے کام کا جذبہ بڑھتا ہے. پھر جب ویڈیو کا زمانہ آیا, لفافوں کا زمانہ آیا, اور ایک ایسے میڈیا ہاؤس سے جا کر اٹیچ ہوا جس کا نام ابھی میرے دوست نے کہا AROI,
मुबीन वैसे की वैसी रहा, उसकी गर्दन में न सरिया आया, न कोई तकब्बुर आया, न रंग बिरंगी ड्रेस आए। क्या कमाल का आदमी था। जब भी मिलना, छुट्टी पाना और दावतें हो तो फिर पूछना, यहाँ अकरम बैठा हुआ है कि फलान दिन आप फारिग भी हैं या नहीं, यानी हमने फारिग होना तो उसने प्रोग्राम को फाइनल करना। और हम बदनसीब भी हैं और खुश नसीब भी हैं कि उस रात जब आप इलेक्शन की गेमा गेमी से निकल कर चले गए तो कहना यार अभी कहाँ थोड़ी देर बैठेंगे। लाशा जी साहब को पहले पकड़ चुका था और चौधरी इकराम भी यहाँ बैठा हुआ है। अकरम अपने हिसाब किताब में लगा हुआ था डेकोरेशन के सामान को पैक करना, हम वैसे ही गपशप लगा रहे। वो देखो मुझसे कह रहा है यार अभी तो अपना ख्याल करो यार, तुम्हारी तस्वीरें देखी कि मैं भी हार्ट का पेशेंट हूँ। तो मैंने कहा यार चौधरी अपना ख्याल तू कर, तू बड़ा फैल रहा है। वो बोलता नहीं मैं ठीक हूँ, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। इसलिए मैंने कहा कि रोते हुए तो आते ही सब, हंसता हुआ जो जाएगा। तो रात हम बिछड़ गए, 2 घंटे पहले सुबह एक मैसेज आया कि मुबीन हम में नहीं रहा। मेरी अकरम आपसे दरख्वास्त है खास करके, फिर आपके सदर शिराज से, तारीदार भी बैठे हुए हैं, अल्लाह को जिंदगी दे, कि मुबीन का जो हम कर चुका सकते हैं वो यही है कि हम हर साल अवार्ड तो यहाँ बहुत होते हैं, टेबलें भी बिकती हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। एक अवार्ड उसके नाम पे होना चाहिए ताकि ये प्रेस क्लब की जो बुनियाद उसने रखी थी अल्लामा इकबाल की तरह, उसका ख्वाब था या उसकी कोशिश थी कि हर साल उन साफियों को हम अवार्ड दें जो वाकई मुबीन की तरह बगैर किसी लालच के। आज मुबीन पे मैं ये इल्जाम नहीं लगा सकता कि वो बेनज़ीर का या जरदारी का हिमायती था या मियाँ साहब के साथ था या इमरान खान के साथ था। मुबीन एक जर्नलिस्ट था बस, जो देखता था और लिखता था। और यहाँ पर एक हमारे मोहतरम मरहूम जर्नलिस्ट हुआ करते थे हबीबुर रहमान साहब, उनके साथ किसी की नहीं बनती थी, वो गर्दन पकड़ के काम लेते थे। और मुबीन वो वाहिद शख्स था, वो वाहिद जर्नलिस्ट था कि जो हबीबुर रहमान के साथ बड़ी शान और शौकत के साथ काम करता। तो तारीदार साहब जब आप लोग तकरीर करें या कर चुके हैं, या शिराज साहब, तो मुबीन को खराज अकीदत पेश करने का एक ही सुपर डुपर आइडिया है कि हम उसकी डेथ एनिवर्सरी पर अवार्ड दें। और जो हमारे जर्नलिस्ट भाई जो अच्छा काम करे, जो हमें अच्छा लगे, एक कमेटी बने जो सबको मॉनिटर करे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। और मुबीन को एक खराज अकीदत पेश करने का ये भी एक अच्छा जरिया है कि जिन जिन लोगों में इख्तिलाफ आते हैं उसको खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करने के लिए सब एक हो जाएं। पाकिस्तान को खतरात लाएंगे, माशी, जमहूरी, तो बरतानिया जो कहेगा उसका मैसेज पाकिस्तान भी जाएगा। अल्लाह मुबीन को करवट करवट जन्नत में जगा दे और हमें मुबीन की तरह हंसता खेलता हुआ जब भी मौत आए तो मुबीन की तरह आए कि बैठें, गपशप लगाएं और कलमा पढ़ें और निकल जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, मुबीन पाएंगे। थैंक यू।